बशर नबी का लक़ब है। अल्लाह, हम अल्लाह के नबी को खुदा तो नहीं कहेंगे, इसके सिवा जितनी खूबियां हैं सब अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दी। सरकार ने कहा बेटा तू बोल। तो कहा सरकार ये मेरा मालिक है, इसने मुझे खरीदा है, मैं इसकी खिदमत के लिए 24 घंटे तैयार हूं। ये दिन भर मजदूरी करता है और रात को आकर के इशा की नमाज पढ़ता नहीं, सो जाता है। इशा की नमाज कौन सी नमाज? सुमानी। जोर से बोलो, एक नमाज। और हमारा भाई उमर भी कभी नहीं पढ़ता, फिर कहता मुफ्ती साहब मोदी पैदा हुआ, अभी तो और मोदी पैदा हो गया। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रहमत थोड़ी आएगी, यही तो आएंगे। कभी आएगा अमित शाह, कभी आएगा ये। जब आप उल्टे चलेंगे तो ठोकर ही तो लगेगी, है ना। आदमी सीधे रास्ते पे चलेगा तो महफूज, और अपन कहते हैं कि उल्टा चलेगा तो जख्मी होगा। तो हम तो उल्टे चल रहे, हमारे भाई सब उल्टे चल, न नमाज, न खुदा का खौफ, न इस्लाम की समझ के भी हम मुसलमान हैं। आपका नाम कितना प्यारा, इब्राहिम नबी का नाम, इस्माइल नबी का नाम, मूसा नबी का नाम, अब्दुल लतीफ कितना अच्छा, अब्दुल करीम कितना अच्छा, अब्दुल रहीम कितना अच्छा। नबियों के नाम और काम शैतान के कर रहे हैं। फिर कहते हैं साईं इच्छा थींदो तो इच्छा थींदो थींदो ही। ये कारनामे होंगे तो यही पैदा होंगे, रहमत कहां से आएगी? कहा सरकार ये सब सही कह रहा है, मैं इसलिए कूदता हूं और इसको नहीं बेचने देता हूं कि ये इशा की नमाज नहीं पढ़ता, सुमानी की नमाज नहीं पढ़ता है। और सरकार मुझे डर है कहीं अल्लाह नाराज हुआ तो इस पे अजाब उतारेगा, तो ये भी डूबेगा और मुझे भी डुबाएगा। इसलिए सोचता हूं कि इसको परेशान करूं ताकि किसी अच्छे बंदे के पास मुझे बेच दे। ऐसे के पास जाऊंगा तो वो भी नमाज पढ़ेगा, वहां भी रहमत बरसेगी, उसको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। इसलिए सरकार में इसको वहां के तकलीफ देता हूं ताकि मुझे बेच दे, ताकि मैं किसी नमाजी के दर पे जाऊं तो वहां खुदा की रहमत बरसे। मेरे प्यारे जानवर भी समझते हैं हम कैसे मुसलमान, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। बेटा बताओ कौन नमाज पढ़ेगा, कौन सजदे करेगा? खुदा की कसम नमाज का और इस्लाम का इतना गहरा ताल्लुक है जितना जिस्म का रूह का ताल्लुक है। अगर रूह है तो हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा अजीज, हम उनको सीने पे बिठाते हैं, और वही बाप रूह निकल जाती है तो कहते हैं साईं जल्दी करो, साईं जल्दी। बेटा क्या कर रहा है? तेरा बाप है, 80 साल तेरे को पाला है। का नहीं सानहार इन जो ठिकानों मुझो करना है और कब्रिस्तान है, न तो बदबू थी। रूह निकली तो वही बाप कब्र में दफन हो चुका है, जल्दी घर से निकालो। और रूह नहीं, रूह थी तो सर का ताज था। तो जैसे रूह के बगैर जिस्म की कोई हकीकत नहीं, मेरे प्यारे याद रखो नमाज के बगैर हमारे वजूद की कोई हकीकत कुछ। हम नाम के मुसलमान हैं, हकीकत के मुसलमान नहीं हैं। आप देखो जब तक लोग नमाजी थे, खुदा की इबादत का जज्बा उनमें था, अल्लाह की याद का जज्बा उनमें था, तो एक बादशाह था। जोर से बोलो कौन था? बादशाह। तुम्हारी गाय कितनी है बेटा? 3 है कि 4 है? पहले हमारे राजड़िए थे जिनकी गाय बहुत, मगर मूछ ही बड़ी थी, और मूछों ने बेड़ा कर न गाय रही न घाट रहा, सब खत्म हो। याद रखो अल्लाह तुम्हें इल्म दे, इज्जत दे, माल दे, कितनी बरकत दे, तो हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करते रहो। मौला तेरा शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है। क्योंकि जितना शुक्र करोगे अल्लाह उतनी आपको इज्जत में बरकत देगा, उम्र में बरकत देगा, माल में बरकत देगा। और अगर घमट क्या साईं मुंह जोड़ो कोई आ ही को, ये मुंह को अरबी में कहते हैं, उसमें उर्दू में मैं जिसमें आ गई वो बेड़ा कर खो। मैं कुछ नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर खता को खुदा माफ कर देगा। अल्लाह न करे आपसे गलती हुई, आप इंसान हैं, आपसे भूल हुई, आपसे चूक हुई, आपने वो पिया, वो खाया, गुनाह कर लिया, वो फिर खुदा का खौफ आया, रोए कि मौला गलती तो हो गई, तू मेरी खताओं को माफ कर। मैं गिर गया, ठोकरी खा ली, मेरा काम है गिरना, वो तेरा काम है सहारा देना। मैं तो बंदा हूं, मैं तो ठोकर खाऊंगा, तू रब्बुल आलमीन है, तू मुझे नवाजेगा, तो खुदा हर खता को माफ कर देगा। क्या कर देगा? जोर से बोलो,
حدیث پاک ہے التائب من ذنب کمن لا ذنب لہو، سچے دل سے جے کو توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہ چاہے دریا کے جھاگ کے برابر ہو سب معاف فرما دے، سچی توبہ ہو۔ مگر موجہ سائیں بدھو، نوٹ کر لو، ہر گناہ توبہ پہ معاف ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا، لیکن اگر گھمنڈ کیا کہ ہی چھائے، اس کو گھمنڈ کہتے، تکبر کہتے۔ ایک دو گناہ خدا معاف، ایک تو شرک اور ایک تکبر، گھمنڈ۔ شرک یہ کہ ہمارا ایمان ہو، ہمارا عقیدہ ہو کہ بیماری آئی تو اللہ کی طرف سے، تندرستی آئی تو اللہ کی طرف سے، اللہ نے مجھے اولاد دی تو رب کا صدقہ، مجھے سکھ ملا تو رب کا صدقہ، مجھے درد ملا تو رب کا صدقہ۔ ہاں سب خدا کے قبضے میں ہے، مگر میں نے غریب نواز کے دربار میں دعا کی ہے اللہ تیرے ولی کا صدقہ مجھے بچے کو تو بچہ دے دے، تو آپ نے غریب نواز کے دربار میں دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، قبول کرنے پر اللہ نے آپ کو پوتا دے دیا، تو پوتا اللہ نے دیا، دینے والا رب ہے، مگر آپ نے وسیلہ کس کا لیا؟ غریب نواز کا لیا یا غوث اعظم کا لیا۔ تو کسی ولی کا وسیلہ، بیٹھ جاؤ، ولی کا وسیلہ لینا یہ گناہ نہیں ہے۔ اے مولا میں گنہگار ہوں، تیرا یہ بندہ آرام فرما رہا ہے، یہ ولی ہے، غوث اعظم سرکار ہند الولی، محبوب الہی، کوئی بھی ولی ہے، آپ نے ان کے مولا ان کے صدقے سے تو میری جھولی کو بھر دے، اس ولی کے صدقے سے میرے دکھوں کو دور فرما، ولی کے صدقے سے میرے درد کو دور فرما۔ اس کو عربی میں اسلام کے اندر وسیلہ کہتے ہیں، وسیلہ لینا اللہ کا حکم ہے۔ یہ ایمان یہ ہونا چاہیے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے، دینے والا رب ہی ہے، سب رب ہے، مگر یہ رب کا محبوب ہے، محبوب نے ہاتھ اٹھا لیا تو اللہ نے قبول کر لیا، یہ قبول ہو گیا۔ تو اگر ہم کہیں گے صاحب اس کھیجڑی کے پاس گئے تو بیٹا مل گیا، ادھر گئے تو یہ تو اس کمپنی کا کام ہے، ہمارا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں جو ملتا ہے وہ رب کے دربار سے ملتا ہے، لیکن اللہ کے ولی فقیروں کی دعا کام آتی ہے، اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، ان کی دعا سے اللہ نے ہم کو بیٹا دیا، ان کے صدقے سے اللہ نے بیٹا دیا، ان کے مذاق پہ جا کے ہم نے نیاز نظر مانی تو رب نے ہم کو دیا، یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اصل اولاد دینے والا رب العالمین۔ اگر ہم نے کہا کہ اس نے میری بیماری دور کر دی، اس نے مجھے بیٹا دے دیا، اس نے فلاں کر دیا، تو یہ شرک، اور شرک کیا تو ایمان چلا گیا، کھیل ختم۔ پھر اللہ کی ذاتی کا نام، دینے والا لینے والا تو میرا رب، یہ سب نیک ہے۔ اپنے مسجد میں جا کے عبادت کرتے تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں، سر اس کے دربار میں جھکاتے ہیں، اور پھر نماز پڑھ کے آپ دعا کرتے ہیں میرے رب میرا بچہ بیمار ہے تو کرم فرما، شفا دے، اللہ نے شفا دے، آپ کی دعا کام آئی۔ تو یہاں جیسے آپ کی دعا کام آئی، وہاں اللہ کے ولی کی دعا کام آئی، یہ دعائیں کام آتی ہے، اور دعا کا قبول کرنا ہمارا ایمان ہے، ایمان ہے۔ لیکن دینے والا لینے والا رب العالمین۔ تو ہم اگر غیر خدا کو یہ پاور مانیں گے، یہ بھی ٹو پاور فلاں کے پاس ہے، تو یہ شرک ہے، شرک کو خدا معاف نہیں کرتا ہے۔ نمبر 2، گھمنڈ، اپنے بھائی کو چھوٹا سمجھنا، خود کو بڑا سمجھنا، منہ جڑوں کے راہی کا، یہ شیطان کا عمل ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن میں ذکر شیطان کا، شیطان عبادت کرتا تھا، روایتوں میں آیا ہے میرے بھائی کہ انہوں نے شبرن فی شبرن، زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، اور 6 لاکھ برس کی اس کی عمر، ہماری عمر کیا ہے آپ غور فرماؤ، اس کی عمر 6 لاکھ برس کی، اتنی عمر میں عبادت کی کہ زمین کا چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا۔ مگر جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کر کے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رسول اللہ کا نور رکھا، جو آسمان سورج کی طرح چمکنے لگا، نبی کا نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، سب سے پہلے۔ اس کے بعد رب نے سرکار آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، فرشتوں نے آپ کا پتلا بنایا، اللہ نے روح ڈالی، 40 دن کے بعد آدم علیہ السلام انسان بن گئے۔ یہ پہلا انسان، نہ باپ کا سہرا نہ ماں کا سہرا،
پہلا انسان بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کر کے ہم جیسے عقل کے یتیموں کو سبق دیا کہ خدا کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ نہ کسی باپ کا صحرا کا محتاج، نہ ماں کا محتاج، نہ کسی، وہ چاہے تو مخلوق ایک کن سے پوری دنیا کو پیدا ہو، اس کے قبضے میں یہ وسیلے بنا دیں گی، پے ہے، پٹ ہے، فلاں ہے، یہ وسیلے ہیں۔ میرا رب جب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو ہم سب کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما سکتا ہے۔ آپ کے سندھی نے کہا ہے قادر جی قدرت کے کمی موڑ نہ کا، صاحب جی سارا کے حد نہ حساب۔ نہ رب کی قدرت کا کوئی کنارہ ہے اور نہ رب کی عظمتوں کا کوئی کنارہ ہے۔ اس نے نور رکھا رسول اللہ کا، تو آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکنے لگی، تو اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، اے فرشتو تم سب میرے آدم کو سجدہ کرو۔ یہ کیوں کہا؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو دیکھو یہ بڑا پن ہے۔ مولانا حبیب الرحمن کہہ دیں کسی مولانا سے، بیٹا اپنے کو یار جودھ پور چلنا ہے، کل چلے پرسوں چلے، اس کو اپنی زبان میں مشورہ کہتے ہیں۔ مشورہ کرنا نبی کی سنت ہے۔ آپ بیٹے سے مشورہ کرو، اپنے والد سے مشورہ کرو، اپنی بیوی سے مشورہ کرو، کوئی گناہ نہیں، یہ رسول کی سنت ہے۔ ہر کام مشورے سے ہو، وہ اللہ کو پسند ہے۔ میرے رب نے بھی مشورہ کیا، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں، اس کو کیا ضرورت ہے بھائی، وہ قادر مطلق ہے۔ فرشتے ان کے خادم اور غلام ہیں، مگر کا فرشتہ میں انسان پیدا کروں گا جو میری عبادت کرے گا، میری بندگی کرے گا۔ کہا مولا، فرشتوں کو جلا تھوڑا آیا، کہا مولا یہ انسان جا کر آگ لگائیں گے میرے بیٹے، طوفان مچائیں گے، ادھر کی ادھر کی کریں گے، اس لیے انسان کو مت پیدا کر۔ جیسے شیطانوں نے جن پہلے پیدا ہوئی، جنہوں نے آگ لگائی یہ بھی آگ لگائیں گے۔ کہا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتہ جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے ہو۔ جنات کی دنیا الگ ہے، انسان کی دنیا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب رب کی مرضی ہے، رب چھو پیدا کرے، لیکن یہ مٹی والا انسان ہم سے اچھا نہیں ہوگا، یہ مٹی والا انسان ہم سے اچھا، ہم تو نور کے ہیں، ہمیں اللہ نے نور سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا، حضرت آدم کو۔ تو خاک والا ہمیشہ نیچے رہے گا، نور والا ہمیشہ اوپر۔ یہ تھوڑا سا، اس کو کہتے ہیں تھوڑا سا گھمنڈ، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ جب آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو رسول کا نور رکھا آدم کی پیشانی میں، تو پیشانی ایسی چمکی جیسے 14ویں کا چاند چمکنے لگا۔ فرمایا اسجدوا لآدم، او فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، تعظیم کرو، مجرا کرو۔ یہ ہے مجرا۔ تم کہتے ہم سے اچھا نہیں ہوگا؟ اب جھکنے والا اچھا ہوتا ہے یا جس کے آگے جھکا جائے وہ اچھا ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ کرو۔ تم جھکو آدم کے آگے، آدم تمہارا سردار ہے۔ تو انسان کی شان تو بہت بڑی ہے میرا بھائی، یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیوں اپنی عظمت کو پامال کر رہے ہیں؟ یہ شراب پینا، یہ جوئے کھیلنا، یہ پتے کھیلنا، یہ نبی کے غلاموں کا کام نہیں ہے، اس کمپنی کا کام۔ تم بھی تو نبی کے غلام، تم تو جنت کے مسافر ہو۔ میں بھلی سر کا مسافر تھا، تو میں باڑمیر کیوں نہیں گیا؟ ابے حنیف صاحب، باڑمیر تو شہر ہے، مجھے ادھر جانا چاہیے تھا۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب وہ ٹیڑھا ہے، یہ ہمارا کھاری کہہ رہا ہے ٹیڑھا ہے۔ مجھے اگر بھلی سر جانا ہے تو بھلی سر کا راستہ پکڑوں گا جب پہنچوں گا، اگر جیسلمیر والا پکڑتا تو قیامت تک نہیں آتا۔ آرے مفتی صاحب کا پتہ ہی نہیں، الٹے راستہ کوئی پہنچے گا تو تمہارا راستہ تو جنت کا ہے اور تم جا رہے ہو دوزخ کی طرف، کیسے جنت میں پہنچو؟ بتاؤ میرے بھائی، الٹا چلو گے تو جنت کا راستہ ملے گا؟ آپ اپنی ہلکی سی داڑھی رکھاؤ، سنت نبی رکھاؤ، تاکہ لوگ آپ کو پہچانے کہ نبی کا غلام ہے۔ اس کا نام حبیب اللہ ہے، ان کا نام کریم اللہ ہے، ان کا نام نور اللہ ہے، ان کا نام اسد اللہ ہے۔ اسلام ادا سے پہچانا جاتا، ناموں کا فرق نہیں ہے۔ غیر مسلمان کہے گا صاحب یہ تو مسلمان ہے۔ آج 90% غیر مسلمان یہ ہے وہ مولانا داڑھی رکھے، تعجب 90%۔ اسکول میں جاؤ، کالج میں جاؤ، ایک میرے ساتھ بیٹھا تھا کئی 2-3 مہینہ پتہ نہیں 10 مہینہ پہلے، غیر مسلمان بچہ تھا، وہ وہاں بمبئی سے بیٹھا، ادے پور آیا، ادے پور سے جودھ پور کی فلائٹ تھی، تو میں سمجھا یار یہ تو کوئی سید صاحب ہے، بڑا خوبصورت میرا بیٹا، میں نے کہا تو ادھر آ جا میری، کہ سر میری سیٹ آگے والی،
تو اس کی سیٹ دوسری تھی. میں نے کہا تو یہیں بیٹھے, کوئی آئے گا نہیں. بڑی فلائٹ تھی, وہ بیٹھ گیا. تو میں سمجھا کوئی اپنے والا. میں نے کہا کہاں جاؤ گے؟ سب جودھ پور. میں نے کہا آپ کا نام؟ کہ لچمن سنگھ. یا اشارے. میں نے کہا حد کر دیا, میں تو سمجھا کسی سید کا بیٹا ہے, یہ تو ادھر کی کمپنی کا نہیں. بڑھیا داڑھی. ارے میں نے کہا بیٹا میں تو کسی سید کا بیٹا سمجھ رہا تھا یار, اتنا خوبصورت تیرا نام لچمن سنگھ؟ ہاں سر. تو میں نے کہا بھائی یار تم نے داڑھی کیوں رکھی؟ تو نے کہا سر سندر لگتی ہے. کیا کہا؟ سندر لگتی ہے, خوبصورت لگتی ہے. اب غور کرو, غیر مسلمان کے بچے داڑیاں رکھ رہے ہیں, کیوں بیٹا رکھی؟ کہ صاحب سندر لگتی ہے. یہ اس غیر مسلمان کا جواب تھا. اچھی لگتی ہے اس لیے ہم داڑھی رکھیں. آپ نے مودی کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا دے دیکھ لو, وہ ادھر کی تمہارے پڑوس کا ہے. اور داڑھی دیکھو میرے بیٹے کی معلوم ہوتا ہے کانپور کے مفتی صاحب کا بیٹا بول رہا ہے. اتنی بڑھیا داڑھی. کیا کریں, اچھی چیز کو کوئی بھی اپنا سکتا ہے, ہمارا ٹھیکہ تھوڑی ہے بھائی. اچھی دریا, اس میں آپ بھی پیئیں گے, میں بھی پیوں گا, اونٹ بھی پیے گا, کتا بھی پیے گا. کوئی منع کرے گا کہ دریا کا پانی مت پیو؟ تو اچھی چیز کو مسلمان بھی اپنائے, غیر مسلمان اپنائے, تو کوئی اعتراض نہیں, ان کا حق ہے, ہر بھائی اپنا سکتا ہے. تو جب اچھی ہے جبھی تو مودی جب. ایک پہلے تھا ہمارا راجپوت تھا, وہ وی پی سنگھ, وہ بھی پرائم منسٹر تھا. بابری مسجد کی ایک کانفرنس ہوئی دلی, ہم لوگ گئے تو وی پی سنگھ بھی آئے, وہ پرائم منسٹر تھے. تو صاحب اس کے ٹوپی بڑھیا اپنی, وہ ٹوپی کون سی؟ جنا والی. وہ جب تک رہا قاری صاحب جنا کیپ اس کی مشہور, تو وہ ٹوپی پہنتا تھا. بھائی کیوں؟ کہ مجھے سندر لگتی صاحب ٹوپی. اب اس کی پہچان تھی کہ وی پی سنگھ ہے, ٹوپی والا کون ہے؟ وہ وی پی سنگھ. تو اچھی چیز کو کوئی بھی اپنا سکتا, اس پہ ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے کہ صاحب مفتی صاحب پہنیں گے, حافظ صاحب پہنیں گے. نہیں, اچھی چیز ہر بھائی پہن سکتا ہے, مسلمان بھی پہنے, یوز کر سکتا ہے, غیر مسلمان بھی کر سکتا ہے. تو داڑھی اچھی لگی تو غیر مسلمانوں کے بچے داڑیاں رکھیں. تو آپ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ بھائی کچھ تو اپنی شکل مسلمانی بناؤ, اور اپنے گاؤں میں مدرسہ قائم کرو. آپ چلو پڑھے نہیں پڑھے خدا کی مرضی تھی. اب آپ دیکھو آپ کے پڑوس میں ہندو بھائی رہتے, وشنوئی رہتے میرے خیال سے. کئی آئی ایس آفیسر آپ کو وشنوئی ملیں گے. آئی ایس یعنی سب سے ہائی پوسٹ کلیکٹر کی. یہ منتری کچھ نہیں ہے, سب کلیکٹروں کے نیچے ہوتے ہیں. حکومت جو چلاتا ہے وہ کلیکٹر اور ایس پی چلاتا ہے, آئی پی ایس اور آئی ایس. تو یہ بیچارے جو کھیتی کرنے تھے, ان کے باپوں کا پسینہ یہاں سے چلتا تھا اور وہاں کے کھڑی تک پہنچتا تھا, پیر تک جاتا. انہوں نے پسینہ ٹپکایا, آج ان کا بیٹا کرسی پہ بیٹھا, ان کا بچہ عزت پہ بیٹھا, وہ دلی میں حکومت کر رہا ہے. آپ کہیں گے مفتی صاحب ایسا کیوں ہوا؟ نہیں میرے پیارے, آپ سمجھو, اللہ کے نبی نے کہا العلم نور ویخرج منہ نور. یہ ہمارے نبی کا سرکار نے کہا علم نور ہے, علم سے جو نکلتا وہ نور ہی نکلتا. علم سے اندھیرے کا کوئی تعلق نہیں, علم پڑھو گے تو نور ہی نور ملے. تو ہم علم پڑھتے نہیں, دوسرے بھائیوں نے علم پڑھا تو کرسی پہ چلے گئے. آپ دیکھو جن کے باپ دادے مولی بناتے تھے, مولی جانتے ہو, مولی اور پیاز کو تاریخ ہے, ان کے باپ دادوں نے مولی کو اور پیاز کو پانی پلایا, ان کا بیٹا آج حکومت کر رہا. تو پتا چلا کہ علم سب سے بڑی دولت ہے, علم کا کوئی مقابلہ نہیں. آپ کھیتی کرو, واپار کرو, بزنس کرو. گجرات ہے, اپنے کھیتی میں آپ کے اگر ٹیوبویل ہیں تو ٹیوبویل اللہ کی رحمت ہے, وہ کھیتیاں کرو, اللہ برکت دے گا. زمین کو بیچو مت, اولاد کو خوش بنا کے دنیا سے جاؤ, تاکہ اولاد آ کر قبر پہ آپ کو دعا دے کہ میرے باپ کا صدقہ کہ یہ مجھے جاگیر ملی مفتی صاحب, یہ سب میرے باپ کا صدقہ. وہ اولاد آپ کو دعا دے گی. اور بھیک مانگیں گے اولاد تو آپ کی قبر میں گوا کے کوڑے پڑیں گے, قبر میں جوتے پڑیں گے. اس لیے اپنے اولاد کو امیر چھوڑ کے جاؤ, غریب چھوڑ کے مت جاؤ. حلال کمائی کرو گے تو اللہ, آپ ایک دانہ بوگے, آپ کسان ہو, آپ کو اللہ نے اب تجربہ دیا. آپ کھیتی کرتے ہو تو سائیں کھیتی کتنی بوریوں تھیوں؟ سائیں اللہ جی میں 100 بوریوں تھیں. اناج کتنا تھا؟ 100 بوری ہوا, تو 100 کوئنٹل ہو گئے, 100 بوری ہوئی. اچھا بیٹا بویا کتنا تھا؟ 10 کلو. کتنا بویا تھا بیٹا؟ ارے 10 کلو بویا اور ہزاروں کلو لے لیا. دنیا کی زمین جب ایک دانے کے بدلے میں 1000 دانے تجھے دے رہی ہے تیرے سامنے, تو تو ایک سجدہ کرے گا تو کیا خدا 1000 سجدے کی برکت نہیں دے گا؟
آپ کے لیے تو اسلام کھلی ہوئی کتاب ہے. آپ دیکھیں مفتی صاحب 10 کلو بنی کی اور 1000 کوئنٹل مجھے اناج سیپے ہو. ارے 10 کلو میں 1000 کلو اناج ہو سکتا ہے. تم 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو کیا خدا 50 نمازوں کا ثواب نہیں دے سکتا؟ یہی خدا ہی تو دے رہا ہے. ہماری کمزور زمین اتنا منافع دے سکتی ہے تو رب کی رحمت کا منافع نہیں ملے گا؟ آپ نماز پڑھو، آپ بچوں کو پڑھاؤ، دین بھی پڑھاؤ، دنیا بھی پڑھاؤ. ہمارا کوئی جیسے مولانا ہے، حافظ جی ہیں، سب بیٹھے ہیں. اس نے کسی نے آپ کو نہیں کہا کہ بچوں کو مت پڑھاؤ. مدرسے قائم کیے جا رہے ہیں، اسکول قائم کیے جا رہے ہیں. آپ بچوں کو اسکول میں بھی بھیجو اور مدرسوں میں بھی بھیجو. دونوں تعلیم برکت ہے. اچھے عالم کو ہم نے اپنے مدرسوں میں انگریزی کمپلسری کر دیا. جتنے مدرسے اپنے تعلم سے راجستھان میں کئی سینکڑوں مدرسے ہمارے ادارے سے جوائنٹ ہیں، ان کی نگرانی میں کرتا ہوں. میں نے ہر مدرسے میں کہہ دیا مدرسے بورڈ سے اس کو منسلک کر کے 5ویں تک اسکول کمپلسری کر دو. 5 تک بچہ پڑھے گا، اس کے بعد اگر مزاج چاہے تو عالم بنے اور مزاج چاہے تو 10ویں کلاس میں چلا جائے. تعلیم ضروری ہے. تعلیم کے بغیر ہم دنیا کے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کہیں جا رہے تھے، میں نے کہا اقبال بھائی شمار خان کیا لٹھڑی ہے؟ ارے لٹھ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ سائیں لٹھ تو رکھ دو. ارے بھائی چھو رکھیں گے، کوئی کشتی کرنی سائیں. اساں جو جنگل آئے، کوئی جفوں بچوں ہو جے، سانپ ہو جے، بلاڑی ہو جے، کوئی چیز آئے گی، لکڑی ہوگی تو کام آئے گی نہ. میرا سفر آسانی سے کٹے گا، نہیں تو سانپ بچھو مجھے کاٹے گا. تو جیسے لکڑی سے بہت بڑا سہارا آپ کا ہے، علم سے دین کا دنیا کا آپ کا سہارا، اس سے بڑا کوئی سہارا. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم علم پڑھائیں کہ نہیں. ہم پڑھے نہ پڑھے یہ وقت گزر گیا. آپ کو اللہ نے اولاد دی، آپ کو اللہ نے بیٹے دیے، آپ کو پوتے دیے، تو ان کو پڑھاؤ، ان کو پڑھاؤ. آپ دیکھو یہ آپ کے قریب ہے، ادھر ایک گاؤں ہے، راستے میں آئے گا. وہاں کے لوگ یہ کام کرنے والے تھے، کیا لکڑی کا کیا کہتے ہیں، سوتھار. اب بیچارے سوتھار کو تم 10 کلومیٹر دور بیٹھا دو ڈھانی میں، ہے نا. وہ سوتھار پڑھے تو آج جے پور میں حکومت کرنے والا ایک سوتھار ہے. اشوک ہمیں بھی جانتا اس کے باپ. اشوک جی کا پورا کام کرنے والا وہ بن رہا. ارے سوتھار کا بچہ راجستھان پہ حکومت کر سکتا ہے تو کیا یہ عالی سر فالی سر کیا ہے، پتہ نہیں کون سی تمہاری برادری ہے، کیا تمہارا بچہ حکومت نہیں کر سکتا ہے؟ کرو، کیوں نہیں کرتا؟ آپ پڑھاؤ. آپ سمے ہو، عالی سر ہو، راجر ہو، فاجر ہو، کوئی بھی ہو، مگر نبی کے غلام سب ایک ہیں. اسلام کے اندر قبیلہ نہیں ہے. اسلام نے کہا من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم. جس نے کلمہ پڑھا وہ سب بھائی بھائی ہیں. یہ تو پہچان ہے کہ اکبر ہے، اکرم ہے، حبیب اللہ، کریم اللہ نام رکھا تو پہچان ہوگی. اس طریقے سے یہ پھلا قبیلہ، یہ قبیلے جو ہیں یہ صرف پہچان ہے، ورنہ ہم سب ایک ہیں. ہمارا رب ایک، ہمارے رسول ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا کعبہ ایک، اور ہمارا کلمہ بھی ایک، ہمارا رب بھی ایک، تو ہم سب ایک ہیں. انما المؤمنون اخوہ. قرآن کہتا ہے، قرآن کہ مومن جتنے وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور مسلمان بھائی ہے. اور اس کے لیے میرے رسول نے فرمایا کہ واللہ فی عون عبدہ ما کان عبد فی عون اخیہ. خدا کی قسم جب تک مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے گا اللہ کی رحمت اس پہ قربان رہے گی. آپ کہیں گے مفتی صاحب نماز اچھی، بے شک صحیح، نماز اچھی، روزہ اچھا، ہم کو نماز پڑھنی چاہیے، روزے رمضان میں رکھنے چاہیے، یہی اسلام ہے. ہم اپنے اللہ نے جن کو مال دیا وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دو گے تو نکار کبھی آئے گا نہیں. نوٹ کر لو، میرا تجربہ ہے. میں دنیا میں جاتا ہوں، ادھر جودھ پور سے لے کر دلی تک ایک علاقہ اپنے سندھیوں کی طرح قائم خانی برادری لٹھ باز. وہ لوگ بیچارے پہلے تھوڑے ادھر ادھر تھے، اب اللہ نے علم دیا، آفیسر بن گئے، علم آیا تو نمازی بن گئے. تو وہ صاحب چن چن کے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ایسی زکوٰۃ دیتے ہیں کہ وہ آپ کو فون کریں گے مفتی صاحب میری 10,000 کی رسید کاٹ دو، میری امی کی 5,000 کی رسید کاٹ دو، اور میری بیوی کی 20,000 کی رسید کاٹ دو. غور کرو. تو اللہ نے اتنا ان کو دیا ہے کہ وہاں بلڈنگیں ایسی بن گئی، امریکہ والا وائٹ ہاؤس آپ بھول جائیں گے، ان کو دیکھ کے حیرت پڑ جائے. گاؤں اپنے کی طرح. میں 50 سال سے ادھر جاتا ہوں، میں نے حاجی صاحب کبھی رکار دیکھا ہی نہیں. اللہ کا
یہ کیا بات ہے؟ ہمارا بھی ریتیلا علاقہ، وہ بھی سیکر جھنجھنو، وہ بھی ریتیلا. میری عقل حیران تھی کہ یہ ہمارے کبھی آج لوکار سائنس، آج لوکار جیسلمیر میں لوکار، باڑمیر، بس یہ دو ہی بیماریاں ہیں، باڑمیر جیسلمیر. باقی دنیا سدھر گئی، ہماری مچھوں نے ہمیں برباد کر دیا. کیوں کیا کہ ہم زکوٰۃ دیتے نہیں. وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو رب روٹھے گا، اور رب روٹھے گا تو پانی بند کرتا ہے تو لوکار آ جاتا ہے. میں دلی جودھ پور سے لے کر دلی تک جاؤں، قاری صاحب لوکار کبھی دیکھا ہے. اور بالکل ایسے تھوڑے. آپ کا ملک تو میں نے دیکھا کشمیر بن گیا، کشمیر جیسا اتنا بڑھیا ملک، اور پھر لوکار کیوں آ رہا ہے؟ آپ زکوٰۃ دو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اس مال میں اللہ برکت ہی برکت پیدا کرتا ہے، اور جس مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے اس کو اللہ برباد کر دیتا ہے. تو بربادی کا راستہ لوکار آیا. تو ایک زمانہ تھا، آپ جیسے بزرگوں کو پوچھو کہ اپنے لوگوں کے پاس آپ کا یہ بھلی سر ہے نا، یہاں کے ایک آدمی سبوج جیسا کچھ نام تھا، پتہ نہیں، اس نے ایک نے اور نام تھا یار، یہاں کا وہ ہمارا، ہاں نہیں یہاں کا تھا. اس کی گائے بہت تھی، اس کی گائے بہت تھی. ہمارے گاؤں میں لے آتے تھے میرے بچپن. شیخو ایک اس کا بچہ تھا مونچھوں والا. ان کی گائے آتی تھی دھم دھم کرتی ہوئی، بڑی اس کے گلے میں دعا کی گھنٹی ہوتی تھی، گنگالے سے نکلتی تھی. تو ہمارے بزرگ کہتے کہ شیخو کی گائے آ رہی ہے. وہ گائے کہاں گئی بیٹا؟ وہ گائے کہاں گئی؟ وہ شیخو تمہارا بھائی تھا یا کوئی آسمان کا فرشتہ تھا؟ تمہارا بھائی. وہ برکت کہاں چلی گئی؟ وہ سینکڑوں گائے کہاں چلی گئی؟ ایک صاحب نے مجھے جیسلمیر میں کہا، ارے میں نے کہا بڑے میاں تیری عمر کتنی ہے؟ مفتی صاحب دعائیں ہیں، میری عمر 90 قریب ہوگی، اور بال قاری صاحب سب اس کے کالے. ارے میں نے لوگا تو کوئی جادوگر ہے کیا یار؟ 90 برس کا ہو گیا، بال تیرے کالے، اور لالے ہم کل پیدا ہوئے سفید ہو گئے. تو کہا حضرت میری 90 برس کی عمر ہے، میرا رب گواہ ہے، ہمارے گھروں میں ہمیشہ گھی کے گھڑے بڑے رہتے تھے، اور میں نے کبھی تیل کو استعمال نہیں کیا، میں سر کے بالوں میں گھی استعمال کرتا. وہ گھی کہاں چلا؟ وہ برکت کہاں چلا؟ وہ برکت، وہ مالداری نہیں. مالدار تو اللہ آپ کو آج بھی کر دے گا، مگر وہ برکت تھی کہ پانی نہیں ملتا تھا، گھی ملتا تھا. آج وہ گھی کہاں چلا گیا؟ وہ برکت کہاں چلی گئی؟ وہ گائے کہاں چلی گئی؟ میری عزیز، لوکار آئے، خدا کا قہر ٹوٹا تو جانور مر گئے. تو آپ لوگ پریشان ہوئے کہ مفتی صاحب جب گھاس نہیں ہوگی تو گائے پال کے کیا کریں گے؟ وہ آپ نے بھی توجہ چھوڑ دی تو جانور مر گیا. اب گورنمنٹ رو رہی ہے کہ صاحب اونٹ مر گئے. مولانا یہ خبر آ گئی، کل اخبار میں تھا کہ جو اونٹ پالے گا اس کو اتنا گورنمنٹ پیسہ دے گی. اونٹ مر گئے، ان بےمانوں نے دیواری کھڑی کر دی، یہ کھیت بند کرو، یہ کھیت بند کرو. تو ان کے ماں پھر اونٹ کہاں سے چلے؟ ان کو کوئی بتائے کہ تم دلی میں بیٹھے ہو، دنیا ایسے نہیں چلے گی. دنیا کو دروازہ کھولو تاکہ اللہ تمہاری وجہ سے بارش نہیں کرتا ہے، ان اونٹوں اور بکریوں کی وجہ سے بارش کرتا ہے. تم اللہ کی مخلوق کے گیٹ بند کرو گے تو رحمت کا گیٹ اللہ تم پہ بند کر دے گا. اس لیے برکت جاری ہے. آپ جانور پالو، جانور رکھو، وہ دل بڑا رکھو، کنجوس مت بنو شہر والوں کی طرح. ان کا جھونپڑی اتنی ہوتی، تمہارا دل تو لمبا چوڑا یار. کھلاؤ جانوروں، آؤ میرے کھیت میں اپنی بکریاں بھیج، اپنی گائے بھیج، اللہ برکت دے گا. اللہ اتنا اناج دے گا کہ عمر بھر کھاتے رہو. گائے کو دیواری کھڑی کرتے ہو آپ. اسلام کے اندر جانور کو کھلانا یہ بھی ثواب ہے. اسلام کی تعلیم ہے کہ آپ نے پیڑ لگایا، یہ نیم کا مفتی صاحب میرے گھر کے آگے نیم لگاؤں گا. اسلام کی تعلیم دیکھو، رسول اللہ نے فرمایا آپ نے پانی پلایا اور یہ جوان ہو گیا، اور آپ کے 100 دن پورے آپ قبرستان چلے گئے. خدا کی قسم نوٹ کر لو، یہ نیم جب تک کھڑا رہے گا، اونٹ اس کے نیچے بیٹھے گا، گائے بیٹھے گی، بکری بیٹھے گی، مفتی صاحب بیٹھیں گے، سید بیٹھیں گے، ہم جب تک بیٹھتے رہیں گے آپ کی قبر میں نور برستا ہے. یہ رسول کی حدیث ہے. آپ نے پیڑ لگایا، کیا مفتی صاحب پیڑ لگاؤں گا، مگر اس پیڑ کے سائے میں جب تک دنیا آرام کرتی رہے گی اللہ تیری قبر میں رحمت اتارتا رہے گا. ارے پیڑ لگانا ثواب ہے تو جانوروں کو کھلانا ثواب نہیں، اونٹ بکری کو کھلانا ثواب نہیں. اس لیے یہ چلاتے رہے. میں نے دلی میں کہا تھا بہت پہلے، میں نے کہا گاؤں ماتا، گاؤں ماتا، تمہارے باپ نے ماتا دیکھی؟ میں نے کہا اب ہمارے باڑمیر میں چلو، سندھ کے رہے. میں نے کہا ہندو بھائیوں کے پاس 25 گائے ہوگی اور مسلمان کے پاس 50 گائے ہوگی. عرصے والوں سے میں نے کہا اب چلو دیکھو جا کے.
میں نے کہا ہمارے یہاں گائے کو، ایک ہمارے آدمی تھا ادھر کا، میں نام نہیں بتاؤں گا، وہ گائے کا اتنا دیوانہ تھا، بڑھیا بڑھیا گائے پالتا، اور میں نے وہاں جے پور میں دلی میں کئی تقریر میں ہندو بھائیوں کو بتایا، میں نے کہا ایسا دیوانہ تھا کہ بڑھیا گائے تھی، نایاب گائے رکھتا تھا، اور اماں کا گائے کو گائے نہیں کہتا تھا سید صاحب، وہ ہمیشہ اماں، یہ لوگوں نے کہا مفتی صاحب یہ ہمیشہ اماں کہتا، گائے بھینس کی طرح۔ وہ گزر گیا تو گائے گھر میں بندی رہتی تھی 24 گھنٹے۔ خدا کی قسم یہ قصہ یہاں کا پھر میں بتاؤں گا، اس کا جنازہ اٹھا تو گھر میں بچے روئے، ہاں گائے یوں کھڑی ہوگی، چیخ ماری اور گرتے روح نکل گئی، یہاں کا قصہ۔ میں نے کہا آؤ چند اندریش جی، گائے کی محبت دیکھنی ہو تو سندھی بھائیوں میں دیکھو، تم کیا گائے کو پالو گے، گائے کر کے قوم کو برباد کر رہے ہو، گائے کی محبت دیکھنی تو چل کے ہمارے اس علاقے میں دو۔ ادھر اس کی میت اٹھی، جنازہ اٹھا، لوگ روئے، باپ بیٹے پر کوئی بچے روئے ہوں گے، گائے نے یوں دیکھا کہ میرا مہمان جا رہا ہے، چیخ ماری، وہی ختم، وہی یہ بالکل آپ کے باڑمیر کا قصہ، اسی علاقے یہ عشق نہیں ہے، محبت نہیں، اللہ نے جانوروں کو بھی عقل دی ہے، جانور بھی اپنے کو پہچانتا ہے، دوسرے کو پہچانتا ہے کہ میرا کون ہے، میرا غیر کون ہے۔ آپ جانوروں پر مہربانی کرو، آپ مویشی پالو، اللہ برکت دے گا، اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ آپ دیکھو میں ابھی آیا ادھر سے یہاں تک تو میں نے مولانا کو کہا کہ بیٹا ایک بڑھیا بکری چار رہی تھی، میں نے کہا گاڑی روک، میں نے کہا دیکھو یہ انقلاب ہے، اس کو کہتے ہیں انقلاب، یہ بڑھیا ہے۔